अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल जारी था GHQ हमला केस का, पहले उसे ख़त्म किया गया और व्हाट्सएप के ऊपर उनकी हाज़िरी लगवा के जेल ट्रायल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अब एक दफ़ा फिर से नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है जेल ट्रायल का। इसकी क्या वजह है और क्या वजह समझ में आती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सनम जावेद साहिबा एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार हो गई हैं। पहले से उनकी बहन फलक जावेद गिरफ्तार हैं और अब सनम जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इसको गिरफ्तारी भी नहीं कह सकते जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो अभी तक की इत्तलात है उसके मुताबिक तो किसी पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी बाकायदा शो कर दी जाए। इसके अलावा जी कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं PTI की तरफ से, और एक अहम इजलास भी हुआ और उसके अंदर क्या अहम फैसले हुए ये सब आपको बताते हैं। और फिर अदालती ये यानी हफ्ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से अहम केसेस की समातें होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, इसके ऊपर भी बात होगी। और थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई की भी। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बात कर लेंगे अगर वक्त बचा तो मिलते हैं आपसे इस व्लॉग के तमाम तर तफसीलात के साथ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो अभी अभी लेटेस्ट खबर आई है, सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है पेशावर से। सनम जावेद साहिबा जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और PTI की काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं, और सनम जावेद साहिबा को 5 साल सज़ा सुनाई गई थी 9 मई के केस में, और उसके बाद से वो रोपोश थी। उन्होंने सरेंडर नहीं किया था अदालत के सामने इस सज़ा सुनाए जाने के बाद से। और इत्तलात यही थी कि वो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में ही मौजूद हैं और पंजाब में गालिबन वो मौजूद भी नहीं रहीं। अब आज ये खबर आई है कि उनको अचानक से रात गए पेशावर में ही से गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उठा लिया गया है। खबर ये आई है कि जनाब वो किसी गाड़ी में सफ़र कर रही थी, उनके साथ कुछ उनकी दोस्त भी थे और शायद कोई फैमिली रिलेटिव्स हों या जो भी, लेकिन बहरहाल कुछ और लोग भी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। और उनकी गाड़ी को कुछ देर उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और उसके बाद फिर एक जगह नाके पर उनको रोक के सनम जावेद साहिबा को गाड़ी से ज़बरदस्ती उतार कर खींच के उतारा गया और उसके बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। एक छोटी गाड़ी थी और एक उसके साथ वीगो डाला था। ये 2 गाड़ियां जो थीं वो ताक़ुब कर रही थी सनम जावेद की गाड़ी का। वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल करीब कैंट में एक नाके के ऊपर ये सारी कार्रवाई अमल में आई है। तो बिल्कुल वज़ीर आला हाउस के पास से सनम जावेद साहिबा को दोबारा से पकड़ लिया गया है और सनम जावेद साहिबा को ज़ोर ज़बरदस्ती से गाड़ी से निकाल कर उस दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। उसके बाद ये जो नामालूम अफराद थे ये वहाँ से रवाना हो गए। अब इसको एक प्रॉपर गिरफ्तारी तो खैर नहीं कहा जा सकता अगर इसी तरह ये अमल में आई है, क्योंकि अगर प्रॉपर गिरफ्तारी होती तो भाई जो आपको पुलिस वाले हैं वो आके बाकायदा गिरफ्तार करते और आपकी गिरफ्तारी शो भी होती। दूसरी बात ये कि जब आप किसी दूसरे सूबे में हैं, किसी और पुलिस के हदूद में आते हैं, तो उस वक्त बाकायदा एक कम्युनिकेशन होती है एक पुलिस से दूसरी पुलिस के दरमियान और फिर आपकी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर ये KP पुलिस ने उन्हें पकड़ा है तो क्या उन्होंने पंजाब पुलिस ने KP पुलिस से इस बारे में कोई कोऑर्डिनेशन की और फिर पंजाब पुलिस के हवाले किया गया है? तो ये सारी जो कहानी है ये बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि जो मुकदमा जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई थी वो पंजाब की अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। अब जिस अंदाज से भी बहरहाल ये गिरफ्तारी हुई है, अभी तक जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ उनका कुछ पता नहीं है कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, वो कहाँ पर ले जाया गया उन्हें। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद उन्हें बहुत देर तक ये नहीं है कि अगवा किया जा सके या बहुत लापता रखा जा सके। हो सकता है कि अगले चंद घंटों में उनको कहीं ना कहीं किसी थाने के हवाले कर दिया जाए। और उनके जो शौहर हैं अतीक रियाज, उनकी तरफ से भी गिरफ्तारी की तस्दीक हो गई है। PTI की तरफ से भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई है। शेख वकास अकरम साहब ने भी इस गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है कि उन्हें जो भी नामालूम अफराद हैं वो ले गए हैं। अब ये कहाँ लेके गए हैं अभी इस बारे में हतमी तौर पर सामने चीज़ें नहीं आ सकें। अब ये जो गिरफ्तारी है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, ख़ास तौर पर उनकी फ़ैमिली के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फलक जावेद जो हैं उनकी बहन वो भी गिरफ्तार हैं और इस वक्त उनका मुसलसल बार बार जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जा रहा है। तो अब एक दूसरी जो उनकी बहन है यानी सनम जावेद साहिबा वो भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए ज़ाहिर है ये एक प्रॉब्लमेटिक सा सारा मामला बना हुआ है। सनम जावेद के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे में वो ज़्यादातर जो उनकी तोपों का रुख था वो तो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज़ की तरफ रहा है।
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہی خیر تنقید تو وہ کھل کھلا کے کرتی ہیں، کوئی اس میں بہت زیادہ محتاط تو نہیں ہوتی، لیکن جب تک وہ پشاور میں موجود تھیں تو سب کا خیال یہ تھا کہ شاید پشاور جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے شاید کوئی سیف ہیون ہے، بلکہ بہت سے لوگ جو کہ اس وقت سزا یافتہ ہیں، جنہیں عدالتوں سے سزائیں سنائی جا سکی ہیں چکی ہیں، وہ ابھی تک بھی ان کے بارے میں یہی گمان ہے کہ مختلف لوگ وہ کے پی میں ہی موجود ہیں، اور کے پی ان کے لیے ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے کہ چلیے کم از کم وہ لوگ گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن بظاہر اس پوری عمل کے ساتھ جس طرح سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، اس سے 2-3 پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ بھائی کے پی آپ کے لیے سیف ہیون نہیں ہے، تو آپ لوگ ذرا حقیقت کی دنیا میں آ جائیں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کے پی چلا جائے گا اور وہ محفوظ رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے پکڑنا ہے، جنہوں نے اٹھانا ہے، جنہوں نے گرفتار کرنا ہے، وہ آپ کو وہاں پر بھی آ کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ تو پہلا تو ایک میسج اس میں یہ بڑا صاف کنوے کر دیا گیا۔ دوسرا، اس میں جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو ایک دفعہ پھر سے بہت زور کا دھچکا لگایا گیا ہے، ایک دفعہ پھر سے ان کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ ابھی تو یہ ایک تو ایمل ولی خان والا جو پورا سین ہوا تھا کل، اس میں بھی یہ ایکسپوز ہوئے تھے کہ جناب آئی جی میری بات نہیں سن رہا اور وہ جی وہ سیکورٹی ہٹا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اب ان کے بالکل وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس سے بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک تلے سے ایک گرفتاری عمل میں لا کر یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ کی حکومت کی یہ طاقت ہے اور یہ آپ کی حیثیت ہے ٹوٹل۔ تو یہ میرا خیال ہے جو دوسرا پیغام ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہے، کہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ جی شاید وہ بڑے کوئی اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں یا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ان کو بھی بتایا گیا کہ بھئی آپ کی بھی حیثیت اتنی سی ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ کل پرسوں جو ایک میٹنگ کا بھی حوالہ دیا جا رہا تھا کہ کچھ سیکورٹیز رائے سے میٹنگز ہوئی ہیں کچھ صحافیوں کی، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ علی امین کا جب وہاں پہ تذکرہ ہوا تو ان کے لیے کوئی بہت اچھی وائبز نہیں تھیں، اور نہ کوئی ان کی تعریف کی گئی، نہ ان کے حوالے سے کوئی اچھے الفاظ کہے گئے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی انہیں سپورٹ حاصل ہے، لگتا ہے کہ وہ سپورٹ بھی اب آگے چل کے انہیں مزید حاصل نہیں رہے گی۔ یا تو یہ مقصد ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو جتنا استعمال کیا جانا تھا یا جو وہ سرو کر سکتے تھے، جتنی ان کی خدمات چاہیے تھی اتنی لے لی گئی ہیں، تو اب ان کو بھی ان کی حیثیت کو بھی ٹکے ٹوکری کیا جا رہا ہے۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی حوالے سے اگر کوئی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں تو شاید اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی باز آ جاؤ، ورنہ پھر آپ بھی سوچ لو کہ آپ کدھر کھڑے ہو۔ تو بہرحال اس کے کئی میسیجز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا میسیج ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہی بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اوورآل اس میں میسیج آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے نمبر 3 کہ فی الحال بھی کوئی پالیسی میں چینج نہیں آیا، اور جو تنقید ہے یا جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی ولنریبل ہیں، اور جو کوئی بھی تنقید کر رہا ہے بہرحال اس کے اوپر کوئی ٹالریٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اب چیزیں جو ہیں صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری سے واضح ہو گئی ہیں۔ فی الحال صنم جاوید صاحبہ کو ہم شاید فوراً رہا ہوتا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ ابھی تو وہ سزا یافتہ ہیں، تو ان کو اگر کسی پولیس کے حوالے کر بھی دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا جیل ہی جائیں گی، اور اس کے بعد جب تک کہ ان کی اپیل جو ہے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں لگے گی، ان کی سزا معطل نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ فلک جاوید کا معاملہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ ان کا کوئی ٹرائل نہیں چل رہا، وہ ان کو اگر جوڈیشل کیا جاتا ہے تو وہ آگے ضمانت اپلائی کر سکتی ہیں، لیکن جو صنم جاوید کا معاملہ ہے وہ یہ کہ ان کا ٹرائل تو ختم ہو چکا ہے اور ان کو آلریڈی سزا ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اب یہ دونوں بہنوں کے لیے فی الحال مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں آج بڑے اہم معاملات ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو میسیجز بھیجے تھے اس کے بعد ایک اہم اجلاس بلایا گیا پی ٹی آئی کا، اور اس اجلاس کے اندر کی خبریں کافی گرما گرم بھی آئی ہیں کہ کافی آپس میں ہوئی ہے تلخ کلامی بھی، گرما گرمی بھی، اور زیادہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو خاص طور پر جنید اکبر صاحب ہیں وہ کافی اگریسو رہے ہیں۔ پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو یہ دونوں اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگی ہے اس کے اوپر بھی واضح طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب عمران خان صاحب کے جو پیغام ہیں، جو حکم ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو فوری طور پر عمل کر کے یقینی بنایا جائے گا۔ اسی لیے راجہ ناصر عباس صاحب کی
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے لیے باقاعدہ آج پیپرز جمع کرائے جائیں گے. اسی طرح سے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے لیے آج یہ جو پیپرز ہیں جمع کرا دیے جائیں گے. تو یہ دونوں جو نامزدگیاں عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ اگین ان کا وہی مائنڈ سیٹ بتاتی ہیں کہ وہ ابھی اگریسو موڈ میں ہی کھیل رہے ہیں، وہ فل پاور پلے میں ہی جائیں گے، فل اگریسو بالنگ ہی ہوگی. اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ جو ایک نسبتاً لچکدار اور نرم مزاج شبلی فراز اور عمر ایوب کو ہٹا کے بڑا کوئی سخت پیغام دے رہا ہے کہ جی دیکھ لیں ہم نے ان کی نااہلیاں کر دی ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ اور درد سر ہے کہ ان سے زیادہ سخت مزاج جو لوگ ہیں وہ اب اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پھر واضح میسیجنگ ہے. دوسرا جو اس اجلاس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں خرم ذیشان صاحب جو کہ سینٹ کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب نے کلیئرلی ان کے بارے میں کہا کہ شبلی فراز صاحب کی سیٹ پر ان کو سینٹ کا امیدوار نامزد کیا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی کچھ شکوک و شبہات بن رہے تھے کہ شاید ان کی نامزدگی کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جائے. وجہ بڑی صاف ہے، خرم ذیشان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے جو ہیں جو کہ بہت زیادہ بلنٹلی تنقید کرتے ہیں، باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان سے استعفیٰ بھی مانگتے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جو کہ عمران خان صاحب کا سخت میسج ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، وہیں خرم ذیشان جیسے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سیدھی سخت باتیں کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سے لوگوں کو اس بات کی طرف قائل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اگریسو ہی پارٹی کو لے کے چلنا ہے. تو خرم ذیشان صاحب کے حوالے سے اس بات کی ایک آپ کہہ لیں کہ تاثر موجود تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا خود ود ان دا پارٹی ایون کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آبجیکشن ہوگا. لیکن اس بات میں اس اجلاس میں اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ کوئی اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں ہوگی. جب عمران خان نے کہہ دیا کہ خرم ذیشان تو مطلب خرم ذیشان. اور اس کے اوپر خرم ذیشان صاحب نے بھی ویسے ایک آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ہوں، جنید اکبر ہوں، کسی نے بھی میری نامزدگی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے اور میرے لیے عہدے ویسے بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر خان نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کی اسی طرح سے تعمیل ہوگی. تو ان کے ٹکٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کے اور عرفان سلیم نام کے جو ان کے پشاور کے ہیڈ ہیں ان کے دونوں کے اوپر جو تھی وہ کافی زیادہ مسئلے مسائل ہوئے تھے. اور عرفان سلیم نے تو آخر میں پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کی بات مان لی تھی، لیکن خرم ذیشان آخر تک ڈٹے رہے تھے کہ میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا. تو بہرحال خرم ذیشان صاحب کے لیے اب کوشش تو ہوگی کہ جی ان کو نامزد کیا جائے، لیکن ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے کوئی نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو جائیں یا کسی طرح بھی ان کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ تھوڑا اس بات کے اوپر بھی کہ قومی اسمبلی میں آج اسد کیسر صاحب نے بھی ایک اچھی بال کرائی اور انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ پتہ ہی آپ کو جو پیپلز پارٹی اور نون کی آپس میں ایک نورا کشتی چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس کے اوپر کچھ لوگ بڑا سیریسلی رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ تو اس کو سمجھ ہی رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف ایسے ہی ہے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نہ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہ کچھ اور ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اب سنا ہے اسف زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو شکایت لگائی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہی ہے سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، اور مریم نواز سے وہ معافی کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ مزید ایگریسو ٹون لیے ہوئے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں کیوں معافی مانگوں. تو یہ ان کی جو آپس میں چل رہی ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بہرحال یہ ساتھ ہی رہیں گے، اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑے. اس ساری لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو ایکسپوز بھی ویسے اچھی طرح کیا ہے. پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کیا ہے کہ جی آپ کی اپنی زندگی حالت کیا ہے اور آپ ادھر آ گئے ہیں دوسروں سے سوال پوچھنے کارکردگی کے یہ وہ. اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے وہ ان پہ یہ سانجھ لا رہی ہے کہ جناب آپ لوگ تو جیتے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہماری سپورٹ نہ ہوتی تو آپ کی حکومت ہی نہ بنتی اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس چکر میں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا وہ کافی ویسے مزیدار تھا کہ سب کو ویسے پتہ ہی تھا، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے منہ سے اس طرح سننا اور پھر ان کی منافقت دیکھیں کہ ایک دوسرے کے منہ سے اس طرح ایک دوسرے کی سچائی بھی بتاتے ہیں اور پھر ساتھ بھی رہتے ہیں. بھائی اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جیتے ہوئے تو پیپلز پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں اور آپ پھر بھی ان کو حکومت دلانے میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ان کے. اور ادھر پی ایم ایل این کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے ان کے مسئلے مسائل ہیں گورننس کے، انہوں نے برے حالات کر دیے یہ وہ، جب یعنی وہ تنقید کرتے ہیں تو جواباً آپ تنقید کرتے ہیں لیکن عوام کی فلاح کے لیے نہیں آپ تنقید کرتے. تو یہ ساری جو نورا کشتی ہے یہ تو بڑی اچھی طرح عوام سمجھ چکی ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی آج پیپلز پارٹی کو اچھی بال کرائی اور کہا کہ اگر آپ اتنے ہی سنجیدہ ہیں اور آپس میں اتنی کوئی لڑائی آپ کی بڑھ گئی ہے تو پھر لے کے آئیں عدم اعتماد، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ہٹاتے ہیں ان کی گورنمنٹ.
تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب بیسکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور ان کے ساتھ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو ماشاءاللہ سے ایک شیریں گفتگو ہے وہ تو اچھوں کو انوائے کر دیتی ہے، تو اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کی تلخی جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی، اس بات کے اوپر وہ خفا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو کہانی ہے وہ چل رہی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں۔ حامد میر صاحب تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو اسمبلی میں سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی عدالتوں کی طرف، کیونکہ عدالتوں میں بڑے اہم معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست کی سماعت ہے، جو کہ راجہ امین منہاس صاحب کے سامنے جو وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ درخواست ہے جو 10 مہینے پہلے دائر کی گئی تھی، جب توشہ خانہ 2 کا ٹرائل ابھی سٹارٹ ہوا تھا، اور اس وقت یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ بھئی اس کیس میں انہیں بری کیا جائے۔ آلریڈی اس ٹائپ کے کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، تو ایک جیسے الزام میں بار بار سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا آنا تھا، اس کو بالکل کہیں الماری میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور اس کی سماعت ہی نہیں کی گئی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کل جس کام کے لیے مشہور ہے۔ اور پھر اس دوران توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چلتا رہا، حتیٰ کہ 10 مہینوں میں وہ ٹرائل اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، اور اب اسی ہفتے میں اس کی جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن جو اس میں بریت کی درخواست تھی اس کا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا، 10 مہینے گزر گئے، اور ابھی بھی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج بھی اس کیس میں کوئی ہیئرنگ آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ اگر اس میں ہیئرنگ ہو گئی، اس میں دلائل آ گئے، تو پھر ممکنہ طور پر اس توشہ خانہ 2 کے ٹرائل کو روکنا پڑ سکتا ہے۔ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں تو سزا سنوانی ہے، تو اس وجہ سے آج بھی کوئی بہانہ لگایا جائے گا، پروسیکیوٹر کا پیٹ خراب ہو گیا، جج کی کوئی دور دراز فوتگی ہو گئی یا کسی اور کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے سماعت نہیں کرنی۔ دوسری طرف جو ایک ڈفرینٹ آج خبر آئی سامنے وہ یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کا جی ایچ کیو گیٹ کیس میں جو ان کا پہلے جیل ٹرائل چل رہا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کافی عرصہ بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب بحال ہوا تو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، اور اس میں عمران خان صاحب کو بذریعہ ویڈیو لنک لینے کی بات ہوئی، اور جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ لیکن ویڈیو لنک کے بجائے بھی صرف واٹس ایپ کال ملا کر انہیں اس ٹرائل میں حصے دار بنا لیا جاتا تھا، ان کی حاضری لگا دی جاتی تھی۔ اس کے اوپر کافی اعتراض ہو رہا تھا، پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج بھی کر رکھا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس سے تو ملزم کے حقوق پورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ ویڈیو لنک کے بھی ذریعے کر رہے ہیں تو کم از کم ایک اسکرین لگائیے جس میں وہ اپنی وکلا سے بات کر سکیں، ان سے مشاورت ہو سکے۔ یہ کیسا جیل ٹرائل، اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ انہیں پیش کریں، اور اگر آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش کریں تو اس کا کوئی طریقہ ہو، یہ تھوڑی کہ جج اپنے نمبر سے واٹس ایپ کال ملا دے اور چلو جی کسی کو آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ یہ کس طرح سے ٹرائل چلا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے جو لاجک سمجھ میں آ رہی تھی وہ بڑی واضح تھی کہ بیسکلی ویڈیو لنک کے تھرو عمران خان صاحب کو بار بار پیشی پہ لینے سے اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کی کوئی تصویر لیک ہو سکتی ہے، ان کی آواز لیک ہو سکتی ہے، اور یہ ہم نے پہلے دیکھا بھی ہے کہ سپریم کورٹ تک میں ان کی ایک تصویر بھی لیک ہو گئی تھی، اور ان کی پوری آڈیو 15-20 منٹ کی وہ بھی لیک ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ویڈیو لنک کے تھرو عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی تو ان کی کوئی تصویر لیک ہو جائے گی، جو کہ یہ نہیں چاہتے۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ بار بار جیل ٹرائل کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، عمران خان صاحب اور ان کے وکلا جو ہیں وہ آگے بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں پرابلمز ان کو رہنے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 ہفتے کی کوشش کے بعد الٹیمیٹلی اب یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا، اور جیل ٹرائل یعنی اڈیالہ کے اندر ہی عدالت لگانے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس جاری کر دیا۔ تو اب دوبارہ سے جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اب اڈیالہ میں ہی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فی الحال جو یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ٹوٹلی بند ہو جائیں گی، وہ خدشہ کسی حد تک کم ہوا ہے، کیونکہ ظاہر اگر ٹرائل وہاں پہ چلے گا تو پھر وکیل بھی جائیں گے، فیملی بھی جائے گی، اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں تو ایون ان کی بہت سے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی لیڈرز اور کارکنوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ نامزد ہے، تو پھر سب کو وہاں پہ آنا پڑتا ہے، تو عمران خان صاحب کی سب سے پھر ملاقاتیں ہو جایا کرتی تھی۔ تو اب اگر یہ جیل ٹرائل دوبارہ بحال ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ان سب سے ہو پائیں گی۔ تو اب صورتحال یہاں تک آپ لے آئے ہیں کہ ایون جیل ٹرائل کے اوپر بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ریلیف مل گیا اور عمران خان صاحب کی کم از کم ملاقات ہو پائے گی۔ یعنی اس حد تک لا قانونیت بڑھ گئی ہے اس ملک میں، اور اس طرح کے آپ نے عدالتی معاملات کو کر دیا ہے کہ ایون جیل کے اندر ٹرائل کو بھی لوگ کوئی نعمت ہی سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم انہیں قید تنہائی میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ حالات ہو گئے۔ ایک خبر ہے جی آج سپریم کورٹ سے بھی، جہاں پہ فائنلی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہوگی آج،
اور آج کے دن یہ 8 رکنی بینچ ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو کہ یہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آف کورس اس کے اندر یہی بات ہوگی کہ جناب یہ جو آئینی بینچ ہے 8 رکنی یہ سماعت نہ کرے بلکہ فل کورٹ بنے۔ تو آج کے دن یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یا تو نوٹس وغیرہ ہو جائیں گے اور یا پھر آگے پہلے مرحلے میں جو چیزیں طے ہوں گی اس میں یہ 2 باتیں طے ہونے کا امکان ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سماعت 8 رکنی بینچ کرے گا یا پھر فل کورٹ۔ نمبر 2 اس سماعت کی لائیو سٹریمنگ کے لیے بھی درخواستیں دے رکھی ہیں، تو یہ بھی طے ہوگا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ دکھانی ہے یا پھر اس کو ان کیمرہ ہی اس کو کرنا ہے ساری سماعت کو۔ میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے کہ یہ دونوں درخواستیں مسترد ہوں گی۔ نمبر 1 ایک تو فل کورٹ نہیں بنایا جائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ بھی دکھائی جائے گی۔ تا بھی نہیں لا سکتے یہ لوگ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر پھر وہ کچھ کھلے گا، وہ باتیں ہوں گی جو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کھلے عام عوام سنیں۔ تو میرا اندازہ یہ کہ شاید لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ بینچ جو ہے اس بات کو منظور کرے گا کہ فل کورٹ سنیں۔ تو یہ 8 رکنی بینچ یہی کام کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ انڈورس کرے چیزوں کو، اور یہ انڈورس ہی کرے گا۔ اس 8 رکنی بینچ میں صرف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، باقی تو جتنے ججز ہیں وہ سارے آلموسٹ ہم خیال ہی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ججز جو ہیں وہ اتفاق کریں گے بہت زیادہ تعداد میں کہ نہیں جی فل کورٹ بنانی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اب کیس ہیئرنگ کے لیے فکس کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایک پروٹیکشن باقاعدہ طور پہ دے دی جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔